काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है तारीख़ और माशरा। मौलिफ शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री, तस्हीह व प्रूफ रीडिंग मुजाहिद हुसैन हुर साहब, नाशिर शहीद मुतहर्री फाउंडेशन। अब हम किताब का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तारीख़ क्या है? तारीख़ की तारीफ़ 3 तरह से हो सकती है। दर हकीकत तारीख़ से मुतालिक 3 ऐसे उलूम होने चाहिए जो एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ रखते हों। नंबर 1, ज़माने हाल में मौजूद हालात व कैफियत के बजाय गुज़रे हुए इंसानों के औज़ा और अहवाल और बीते हुए हादसात का इल्म। हर वो कैफियत, हर वो हालत, हर वो वाक़या व हादसा जिसका ताल्लुक़ ज़माने हाल से हो, यानी इस ज़माने से हो कि जिसमें अभी इस पर गुफ्तगू चल रही हो। आज का वाक़या और आज का हादसा होगा और जब ये क़ैद तहरीर में आ जाएगा तो रोज़ाना कहलाएगा। लेकिन जो ही इसकी ताज़ी ख़त्म हो जाएगी और वक्त की तनाबिक खिंच जाएंगी, ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। बस इस मफ़हूम में इल्म तारीख़ और इन हादसात, वाक़यात और इन अफराद के हालात व कैफियत पर मबनी इल्म है जो गुज़िश्ता से अपना रिश्ता जोड़ चुके हैं। वो तमाम सवाने उमरियाँ, ज़फ़रनामे और सीरतों पर मुश्तमिल किताबें जो हर कौम में तालीफ़ हुई हैं और हो रही हैं, इसी ज़मन में आती हैं। इल्म तारीख़ इस मफ़हूम में अव्वलन जुज़ है, कुलियात का इल्म नहीं, यानी इसका ताल्लुक़ इनफरादी और ज़ाती उमूर के एक सिलसिले से है, ना कि क़वाइद व ज़वाबित, रवाबित और कुलियात से। सानियन ये अक़ली नहीं नक़ली इल्म है। सालिसन इसका ताल्लुक़ क्यों हवा से नहीं कैसे था से है। सालिसन इसका ताल्लुक़ क्यों हुआ है कैसे था से है। राबियन इसकी वाबस्तगी हाल से नहीं माजी से है। हम इस तरह की तारीख़ को नकली तारीख़ की इस्तिलाह देते हैं। नंबर 2, गुज़िश्ता ज़माने में गुज़िश्ता ज़िंदगियों पर हुक्म फरमा क़वाइद और रिवायात का इल्म जो माजी में रूनुमा होने वाले वाक़यात और हवादिस जो नकली तारीख़ी हैं के मुताले और तहलील और तज्ज़िये से हासिल होता है। यानी गुज़िश्ता के हवादिस व वाक़यात इस इल्म के मुबादी व मुक़द्दमात की हैसियत रखते हैं और दर हकीकत ये हवादिस व वाक़यात तारीख़ के इस दूसरे मफ़हूम में एक ऐसे मवाद का हुक्म रखते हैं और दर हकीकत ये हवादिस व वाक़यात तारीख़ के इस दूसरे मफ़हूम में एक ऐसे मवाद का हुक्म रखते हैं जिसे तबीयत का साइंसदान अपनी तजर्बा गाह में इसलिए इकट्ठा करता है कि इस पर तज्ज़िया और तहक़ीक़ करके इसकी ख़ासियत और फ़ितरत मालूम करे और इसके इल्लत व मालूल से मुताल्लिक़ राब्ते को समझे। तारीख़ी हवादिस का मिजाज दरियाफ़्त करने और इनके सबब व मुसब्बब को जानने की टो में होता है ताकि क़वाइद व ज़वाबित का वो अमली सिलसिला इसके हाथ आए जिससे हाल मुशाबह उमूर में माजी की सूरत इख्तियार न करे। हम इस मियाँ में तारीख़ को इल्मी तारीख़ की इस्तिलाह का नाम देते हैं। हर चंद की इल्मी तारीख़ का मौजू तहक़ीक़ व वाक़यात और वो हादसात हैं जिनका ताल्लुक़ गुज़िश्ता से है। लेकिन ये जो मसाइल और क़वाइद इस्तिंबात करता है
گزشتہ سے مخصوص نہیں ہوتے بلکہ عمومیت رکھتے ہیں اور آئندہ پر منطبق کیے جا سکتے ہیں۔ تاریخ کا یہ رخ اس سے بڑا سودمند بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی معرفت یا انسانی شناخت کا ایک ماخذ بن کر انسان کو اس کے مستقبل پر دسترس دیتا ہے۔ علمی تاریخ کے محقق اور ماہر علم طبیعت کے کاموں میں یہ فرق ہے کہ علم طبیعت کے ماہر کا تقیت مواد ایک موجود اور حاضر عینی مواد ہے جو لازماً اپنی تحقیق اور تحلیل اور تجزیے میں عینی اور تجرباتی پہلو رکھتا ہے، لیکن مورخ کا تحقیقی مواد گزشتہ دور میں تو تھا لیکن اب نہیں ہے۔ صرف اس سے متعلق کچھ اطلاعات اور کچھ ریکارڈ مورخ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مورخ اپنے فیصلوں میں عدالت کے قاضی کی طرح ہوتا ہے جو ریکارڈ میں موجود دلائل اور شواہد کی بنیاد پر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے کہ اس کے پاس منطقی، ذہنی اور عقلی تحلیل ہے، خارجی اور عینی تحلیل نہیں۔ مورخ اپنے تجزیوں کو خارجی تجربہ گاہ میں یا قرین و انبیق جیسے آلات کے ذریعے انجام نہیں دیتا بلکہ اس کا عمل عقل کی تجربہ گاہ میں قیاس و استدلال کے آلات سے ہوتا ہے۔ لہٰذا مورخ اس جہت سے علم طبیعت کے ماہر کی نسبت ایک فلسفی کے مشابہ ہوتا ہے۔ علمی تاریخ بھی نقلی تاریخ کی طرح سے حالی سے نہیں بلکہ گزشتہ سے متعلق ہے۔ یہ علم کیوں ہوا کا نہیں، کیسے تھا سے متعلق علم ہے، لیکن نقلی تاریخ کے برخلاف کلی ہے، جزوی نہیں، نیز عقلی ہے، محض نقلی نہیں۔ علمی تاریخ در حقیقت عمرانیات کا ایک حصہ ہے، یعنی گزشتہ معاشروں سے متعلق عمرانیات کا موضوع مطالعہ عمومی ہے جو معاصر معاشرے اور گزشتہ معاشرے پر دونوں پر محیط ہے۔ اگر ہم عمرانیات کو معاصر معاشروں کی شناخت کے لیے مختص کر دیں تو پھر علمی تاریخ اور عمرانیات دو الگ ہوں گے، لیکن رشتہ ان میں ایک دوسرے سے قریبی تعلق ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے ضرورت مند ہوں گے۔ نمبر 3، فلسفہ تاریخ یعنی معاشروں کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلوں میں جانے اور انقلابات سے دوچار ہونے کا علم، نیز ان قوانین کا علم جن کا ان انقلابات پر سکہ رہا ہے۔ بعبارت دیگر یہ کیوں ہوا کا علم ہے، نہ کہ کیسے تھا کا علم۔ ممکن ہے محترم قائرین کا ذہن اس بات کی طرف جائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ معاشروں میں کیسے تھا بھی ہو اور کیوں ہوا بھی، جبکہ کیسے تھا علمی تاریخ کے نام سے کسی علم کا موضوع ہو لیکن فلسفہ تاریخ کے نام سے کسی دوسرے علم کا موضوع ہو، جبکہ ان دونوں کے درمیان اجتماع ناممکن ہے، کیونکہ کیسے تھا سکون ہے اور کیوں ہوا حرکت۔ لہذا ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ گزشتہ معاشروں کے بارے میں ہمارے پردہ ذہن کی تصویر یا کیسے تھا سے متعلق ہونی چاہیے یا کیوں ہوا سے۔ ممکن ہے محترم قائرین اشکال کو زیادہ کلی اور زیادہ جامع بنا کر پیش کریں، اور وہ یوں کہ کلی طور پر کائنات اور معاشرہ با اعتبار اس کے کہ کلی کائنات کا ایک جز ہے سے متعلق ہماری شناخت اور پردہ ذہن کی تصویر یہ ساکن اور استادہ امور میں سے ہے یا ان میں سے ہے جن میں تحرک پایا جاتا ہے۔ اگر دنیا یا معاشرہ ساکن یا استادہ ہے تو پھر اس میں کیسے تھا تو ہوگا، کیوں ہوا نہیں، اور اگر یہ متحرک ہے تو اس میں کیوں ہوا ہوگا، کیسے تھا نہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہم ترین فلسفی نظام دو بنیادی گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک کیسے تھا کا فلسفہ اور دوسرا کیوں ہوا کا فلسفہ۔ پہلا فلسفہ وہ جو ہونے اور نہ ہونے کو ناقابل جمع اور متناقض قرار دیتا ہے، جہاں ہونا ہے وہ نہ ہونا اور جہاں نہ ہونا ہے وہاں ہونا نہیں۔ بس ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب ضروری ہے، مگر چونکہ ضرورتاً ہونا ہے اور دنیا اور معاشرہ ایک حرف ابس نہیں، لہذا اس دنیا پر سکون اور قیام کی حکومت ہے۔ کیوں ہوا کا فلسفہ وہ ہے کہ جو
جو ہونے اور نہ ہونے کی کو آنے واحد میں قابل جمع جانتا ہے، اور یہ حرکت ہی ہے، حرکت سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں کہ کوئی شے ہو اور باوجود ہونے کے نہ ہو۔ پس کیسے تھا کا فلسفہ اور کیوں ہوا کا فلسفہ ہستی کے بارے میں دو بالکل متضاد اور مختلف نظریے ہیں۔ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم پہلے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں تو ہمیں یہ فرض کرنا ہوگا کہ معاشروں میں ہونا رہا ہے، نہ ہونا نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسرا گروہ اختیار کر لیں تو ہم وہاں معاشرے نہ ہونے سے متعلق ہیں، ہونے سے نہیں۔ پس ہمارے پاس گزشتہ مفہوم کے مطابق یا علمی تاریخ ہے اور فلسفہ تاریخ نہیں، یا فلسفہ تاریخ ہے اور علمی تاریخ نہیں۔ جواب یہ کہ ہستی اور نیستی، حرکت و سکون اور امتناع و تناقض کے قانون کے بارے میں اس طرح کی سوچ مغربی انداز فکر ہے، اور یہ ہستی کے فلسفی مسائل، خاص طور پر اصالت وجود کے عمیق مسئلے اور بہت سے دیگر مسائل سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اول یہ کہ ہونا سکون کے مساوی بعبارت دیگر سکون ہونا ہے، اور حرکت ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ملاپ ہے، یعنی دو نقیضوں کا ملاپ ہے۔ یہ بات ان بڑے اشتہابات میں سے ہے جن سے مغرب کے بعض فلسفی دو چار ہیں۔ ثانیاً جو کچھ یہاں ذکر ہوا ہے اس کا اس فلسفی مسئلے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ ہر زندہ وجود کی طرح دو قسم کے قوانین کا حامل ہے۔ ایک وہ قوانین جو ہر نوع کے دائرۂ نوعیت پر حکم فرما ہے، اور دوسرا وہ جو انواع کے تغیرات اور ان کی آپس میں تبدیلی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم پہلی قسم کو کیسے تھا اور دوسری کو کیوں ہوا سے متعلق قوانین کی اصطلاح دیتے ہیں۔ اتفاقاً بعض بہت اچھے ماہرین عمرانیات اس نقطے پر توجہ مبذول کی ہے۔ اگسٹ کانٹ انہی میں سے ہے۔ ریمون آرون کہتا ہے، حرکت اور سکون اگسٹ کانٹ کی عمرانیات کے دو خاص مقولے ہیں۔ سکون اس موضوعی مطالعے سے متعلق ہے جسے اگسٹ کانٹ نے اجماع یا اجتماعی توافق کا نام دیا ہے۔ معاشرہ ایک اعضاء کے ایک مجموعے کی طرح زندہ ہے۔ جس طرح بدن کے کسی حصے کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے اس زندہ کل سے وابستہ کیا جائے جس کا وہ خود ایک حصہ ہے، اسی طرح حکومت اور سیاست کی جانچ پڑتال کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس تاریخ کے ایک معین وقت میں معاشرے کے کل سے وابستہ کیا جائے۔ آغاز میں حرکت پے در پے مراحل کی سادہ سی توصیف سے عبارت ہے جسے انسانی معاشرے طے کرتے چلے آئے ہیں۔ دودھ پلانے والے جانور یا رینگنے والے کیڑے، پرند ہوں یا چرند، مختلف انواع کے مختلف موجودات کی ہر نوع کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اپنے خاص قوانین سے متصل ہیں جن کا تعلق ان کی نوعیت سے ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنی اس نوع کی حدود میں رہتے ہیں مذکورہ قوانین ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ جیسے کسی حیوان کے مراحل جن سے متعلق قوانین یا اس کی صحت و بیماری یا طرز پیدائش و پرورش یا انداز حصول غذا یا پھر اس کی مہاجریت، جبلت اور توالد و تناسل سے متعلق قوانین، لیکن تبدیلی و تکامل انواع کے نظریے، ڈارون کے نظریے، مشہور نظریے کے مطابق خصوصی قوانین کے علاوہ ہر نوع اپنے نوعیت میں کچھ اور قوانین بھی رکھتی ہے جو تبدیلی و تکامل انواع اور ان کی پستی سے بلندی تک پہنچنے سے متعلق ہے۔ یہی قوانین ہے جو فلسفی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسے ہم فلسفہ تکامل تو کہہ سکتے ہیں، مگر علم حیاتیات نہیں۔ معاشرہ بھی اس اعتبار سے کہ ایک زندہ وجود ہے، دو طرح کے قوانین کا حامل ہے، ایک قوانین حیات اور دوسرے قوانین تکامل، وہ قوانین جن کا تعلق تمدنوں کی پیدائش اور ان کے انحطاط کے اسباب سے ہے اور جو معاشروں کی شرائط حیات کو معین کرتے ہیں اور جن کی حکمرانی تمام معاشروں، اطوار اور تغیرات پہ ہے۔ انہیں وہم معاشروں کے
معاشروں کے قوانین کی اصطلاح کہتے ہیں، اور وہ قوانین جو معاشرتوں کے ایک عہد سے دوسرے عہد میں ارتقا پانے اور ایک نظام سے دوسرے نظام میں جانے سے متعلق ہے، ان کے لیے معاشروں کے کیوں ہوا کے قوانین کی اصطلاح لاتے ہیں، اور بعد میں جب ہم دونوں قسم کے مسائل کو پیش کریں گے تو ان کا فرق بہتر طور پر واضح ہوگا۔ پس علم تاریخ تیسرے مفہوم میں معاشروں کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے اور تکامل پانے سے متعلق علم ہے، ان کی زندگی کا علم نہیں جو ان کے خاص مرحلے یا تمام مراحل حیات کی عکاسی کرے۔ ہم نے ان مسائل کے لیے فلسفہ تاریخ کی اصطلاح اس لیے پیش کی ہے کہ تاکہ ان مسائل پر گمان نہ ہو جنہیں ہم نے علمی تاریخ کے حوالے سے یاد کیا ہے۔ علمی تاریخ سے نسبت پانے والے مسائل جن کا تعلق معاشرے کی غیر تکاملی حرکات سے، ان مسائل سے جدا نہیں کیے جا سکتے جو فلسفہ تاریخ سے متعلق ہیں اور جن کی نسبت معاشرے کی تکاملی حرکات سے ہے، اور اسی لیے اشتباہات رونما ہوتے ہیں۔ فلسفہ تاریخ علمی تاریخ کی طرح کلی ہے، جزوی نہیں۔ عقلی ہے نقلی نہیں، لیکن علمی تاریخ کے برخلاف یہ معاشروں کے کیوں ہوا کا علم ہے، کیسے تھا کا نہیں۔ نیز علمی تاریخ کے برخلاف فلسفہ تاریخ سے متعلق مسائل کا تاریخ سے رشتہ صرف یہ نہیں کہ وہ گزرے ہوئے زمانے سے وابستہ ہیں، بلکہ یہ ان واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا آغاز گزشتہ زمانے میں ہوا اور جن کا عمل اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ زمانہ اس طرح کے مسائل کے لیے محض ایک ظرف نہیں، بلکہ یہ ان مسائل کے پہلوؤں سے ایک پہلو ہے۔ علم تاریخ اپنے تینوں مفاہیم میں مفید ہے، یہاں تک کہ نقلی تاریخ بھی جس کا تعلق اشخاص کی سیرت اور ان کے حالات سے ہو، سود مند، انقلاب آفرین، مربی اور تعمیری ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ اس بات سے وابستہ ہے کہ ہم کن افراد کی تاریخ حیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے کن نکات کو لیتے ہیں۔ انسان جس طرح محاکات کے قانون کے تحت اپنے زمانے کے لوگوں کی ہمنشینی، ان کی رفتار و کردار اور ارادوں سے متاثر ہوتا ہے، اور جس طرح معاصر لوگوں کی زندگی اس کے لیے سبق آموز اور عبرت انگیز ہوتی ہے، نیز جس طرح وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے ادب اور راہ و رسم زندگی سیکھتا ہے، اور کبھی لقمان کی طرح بے ادبوں سے ادب سیکھتا ہے تاکہ ان جیسا نہ ہو، اسی طرح گزشتہ لوگوں کی سرنوشت بھی ان کے لیے باعث ہدایت ہوتی ہے۔ تاریخ ایک براہ راست نشر ہونے والی فلم کی طرح ہے جو ماضی کو حال میں بدلتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ان افراد کی زندگی کے مفید نکات کو پیش کرتا ہے جو نمونہ عمل اور اسوہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس بات کی تصریح بھی کرتا ہے کہ انہیں اسوہ قرار دو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ حیات موجود ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم اور ان کے ساتھ رہنے والوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ سورہ ممتنع آیت نمبر 5۔ قرآن اسوہ کے عنوان سے جن ہستیوں کو پیش کرتا ہے وہاں اس کے پیش نظر ان کی دنیاوی شخصیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی اخلاقی اور انسانی شخصیت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جیسے ایک سیاہ رنگ غلام لقمان جو بادشاہ تھے، نہ مشہور فلسفی اور نہ ہی دولت مندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ اس کے برعکس ایک غلام تھے مگر صاحب بصیرت تھے۔ قرآن نے انہیں حکیم و دانا کے نام سے یاد کیا، اور ان کے علم کو حکمت و دانائی کہا جاتا ہے۔ یہی صورت مومن آل فرعون اور مومن آل یاسین کی ہے۔ اس کتاب میں جس میں ہم معاشرے اور تاریخ کو اسلامی طرز فکر کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، ہمارا مطمع نظر صرف سائنسی تاریخ اور فلسفہ تاریخ ہے، کیونکہ تاریخ کے یہی وہ دو رخ ہیں جو طرز فکر کے کلی مفہوم کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اپنی گفتگو کو ان دونوں موضوعات کے بارے میں کچھ آگے بڑھاتے ہیں اور سائنسی تاریخ سے آغاز کلام کرتے ہیں۔ سائنسی تاریخ، سب سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ
پر یہ یاد آوری ضروری ہے کہ علمی تاریخ اس مفہوم پر مبنی ہے جسے ہم گزشتہ اوراق میں عرض کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہ افراد سے الگ معاشرہ اصالت و حیثیت کا حامل ہے۔ اگر افراد سے جدا معاشرہ اصالت کا حامل نہ ہو تو افراد اور ان پر لاگو قوانین کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں علمی تاریخ جو معاشروں پر حکم فرما قواعد و ضوابط کا علم ہے باقی نہیں رہے گا۔ تاریخ کسی قانون کی حامل تب ہو سکتی ہے جب تاریخ کوئی طبیعت رکھتی ہو، اور تاریخ کسی طبیعت کی حامل تب ہو سکتی ہے جب معاشرہ کوئی طبیعت رکھتا ہو۔ سائنسی تاریخ کے بارے میں مندرجہ ذیل مسائل کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 1، علمی تاریخ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے نقلی تاریخ پر منحصر ہے۔ نقلی تاریخ علمی تاریخ کی تجربہ گاہ کے لیے مواد کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس سب سے پہلے یہ تحقیق ضروری ہے کہ نقلی تاریخ معتبر اور قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں۔ اگر قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر گزشتہ معاشروں پر حاکم قوانین کے بارے میں کس طرح کی علمی تحقیق بیہودہ اور عبث ہے۔ نمبر 2، بالفرض نقلی تاریخ قابل اعتماد ہو اور معاشرے کے لیے افراد سے الگ حیثیت اور طبیعت کو مان لیا جائے۔ تاریخی حوادث و واقعات سے کلی قواعد اور قوانین کا استنباط اس بات پر موقوف ہے کہ قانون علت اور جبر و سبب و مسبب انسانی مسائل کے حدود و اختیار میں موجود ہو، یعنی ان مسائل میں موجود ہو جو انسان کے ارادہ و اختیار سے وابستہ ہیں اور جن میں تاریخی واقعات بھی شامل ہیں، وگرنہ قابل عمومیت و قلیت نہیں ہے، اور انہی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں لیا جا سکتا۔ کیا قانون علت تاریخ پر مسلط ہے؟ اگر ہے تو پھر آزادی اور اختیار کے بارے میں انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 3، کیا تاریخ میٹریالسٹ ہے اور مادی طبیعت کی حامل ہے؟ کیا تاریخ پر حکم فرما اصلی طاقت مادی ہے اور تمام روحانی طاقتیں تاریخ کی مادی طاقت کے تابع ہیں اور ان کی صورت فرعی یہ طفیلی کی سی ہے، یا اس کے برعکس طبیعت تاریخی مانوی اور تاریخ پر حاکم طاقت ایک مانوی طاقت ہے اور مادی طاقتیں اس کی فرع اس کی تابع اور طفیلی ہیں؟ یعنی کیا تاریخ خود اپنی ذات میں مثالیت پسند ہے یا کوئی تیسری صورت موجود ہے؟ اور وہ یہ کہ تاریخ کی طبیعت مخلوط ہے اور اس میں دو یا کئی طاقتوں کا عمل دخل ہے، اور متعدد مادی اور مانوی طاقتیں کم و بیش ایک ہم آہنگ اور کبھی متضاد نظام کی صورت میں تاریخ پر حکومت کرتی ہیں۔ نمبر 1، نقلی تاریخ کا معتبر یا بے اعتبار ہونا۔ کچھ لوگ نقلی تاریخ سے شدید بدظن ہیں، وہ تمام واقعات کو ناقلین کی جعل سازی جانتے ہیں جو ذاتی اغراض و مقاصد یا قومی اور مذہبی تعصبات یا پھر اجتماعی تعلقات کی بنیاد پر واقعات کو نقل کرنے میں کمی بیشی الٹ پھیر جعل و تحریف کرتے ہیں اور تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہتے ہیں رنگ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان افراد نے بھی جنہوں نے عملاً اخلاقی طور پر جعل اور الٹ پھیر سے دامن بچایا ہے، واقعات کو نقل کرنے میں انتخاب سے کام لیا ہے، یعنی انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو نقل کیا ہے جو ان کے عقائد اور اہداف سے ہم آہنگ رہی ہوں، اور ان واقعات کو نقل کرنے سے پرہیز کیا ہے جو ان کے عقائد اور جذبات کے خلاف رہے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں نے اگرچہ تاریخی واقعات کو نقل کرنے میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا اور کوئی جعلی بات اس میں نہیں بڑھائی، لیکن اپنی پسند کے واقعات نقل کر کے تاریخ کو جیسا چاہا ہے شکل دے دی ہے۔ ایک حادثہ، ایک شخصیت اسی وقت صحیح طور پر قابل تحقیق و تحلیل ہے کہ جب اس سے متعلق تمام باتیں موقع کے روبرو ہوں، اور اگر بعض چیزیں ہوں اور بعض نہ ہوں اور چھپا دی گئی ہوں تو پھر حقیقی چہرہ پوشیدہ رہتا ہے اور کوئی دوسری صورت ابھر آتی ہے۔ یہ بدگمان لوگ نقلی تاریخ کے بارے میں بالکل اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح سے بعض بدگمان فقہا مجتہدین نقلی احادیث اور روایات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اسی کو انسداد باب علم کہا گیا ہے۔
تاریخ کے بارے میں بھی اسی سوچ کے حامل افراد انسدادی ہیں، یا بعض لوگوں نے تاریخ کے بارے میں طنزاً کہا ہے تاریخ نام میں وقوع پذیر نہ ہونے والے واقعات کا جو مورخ موقع سے غیر حاضر ہوتا ہے۔ ایک صحافی سے اس طنز کو نقل کیا گیا ہے کہ حقیقت مقدس ہے مگر عقیدہ آزاد ہے، تاہم بعض افراد اس دور تک بدگمان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ کے بارے میں شک کے فلسفے کو ترجیح دی ہے۔ کتاب تاریخ کیا ہے؟ میں پروفیسر سر جان کلارک سے نقل کیا گیا ہے کہ گزشتہ دور میں رونما ہونے والے واقعات ایک یا کئی ذہنوں سے چھنتے چھناتے ہم تک پہنچتے ہیں، لہذا ناقابل تغیر، بسیط اور جامد ذرات پر حاوی نہیں ہیں۔ اس موضوع پر تحقیق لا حاصل رہتی ہے، اسی لیے بعض محققین نے فلسفہ شک میں پناہ لیا اور کچھ نہیں تو اس عقیدے کا سہارا لیا چونکہ تمام تاریخی فیصلوں میں لوگوں کے ذاتی نظریات کا عمل دخل ہے، لہذا کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور کوئی عینی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں بند کر کے موثق راویوں پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پہلی بات تو یہ کہ تاریخ دوسرے علوم میں بدیہاتی کی طرح کچھ اصول رکھتی ہے اور وہی اصول خود محقق کے تحلیل و تجزیے میں آ سکتے ہیں۔ پھر ثانیاً محقق ایک طرح کے اجتہاد کے ساتھ بعض نقول کی صحت اور عدم صحت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس سے نتیجہ حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسائل جن کی بعض ادوار میں بڑی دھوم رہی ہے، لیکن کئی صدیاں گزرنے کے بعد محققین نے ان کے غیر معتبر ہونے کو سورج کی طرح روشن کر دیا ہے۔ اسکندریہ کے کتب خانے کو جلانے کی داستان جو 7ویں صدی کی ہے، جی ہاں، فقط 7ویں صدی ہجری سے زبان زد خاص و عام ہوئی اور اس طرح پھیلی کہ بتدریج اکثر تاریخی کتابوں میں سرایت کر گئی۔ موجودہ صدی کے محققین کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ محض ایک بے بنیاد افسانہ ہے جسے خود غرض عیسائیوں نے گھڑ رکھا ہے۔ جیسے کبھی کوئی حقیقت چھپا دی جاتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ سامنے آ جاتی ہے، لہذا مندرجات تاریخ کے بارے میں بطور کلی بدگمانی نہیں کی جا سکتی ہے۔